अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ये करिकुलम जो है इसके एक्चुअली तीन टाइप्स हैं: सब्जेक्ट सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड। लेकिन एक और हमने ऐड किया है इसमें, वो है हिडन करिकुलम। वो हिडन करिकुलम जो है वो हमने यानी कि उस पर डिलिब्रेशन कल हुई है, उस पर डिस्कशन कल हुई है। वो टॉपिक जो है बिल्कुल आपके साथ शेयर हुआ है। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है मॉडर्न मीनिंग अगर हम देखेंगे इसको, इट्स अ प्लान, ये एक मनसूबा है। इट्स अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट, ये एक दस्तावेज है। इट्स अ डिमार्केशन एंड और ब्लूप्रिंट, ये एक पुख्ता नक्शा है, एक ड्राइंग है। एक पुख्ता नक्शा है, एक ड्राइंग है। इट्स अ मैप, ये एक नक्शा है। यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या आता है, यानी कि सब्जेक्ट का कंटेंट आता है, उसका सब्जेक्ट मैटर आता है। उसी सब्जेक्ट मैटर से यानी कि वो थ्योरी होती है, थ्योरी से फिर एक्टिविटी इंसान बिल्कुल कैरी आउट करता है, अंजाम देता है या प्रैक्टिकल अंजाम देता है। तो ये किसका प्लान है, डॉक्यूमेंट है, डिमार्केशन, ब्लूप्रिंट, मैप, किसका? एक टॉपिक का, एक चैप्टर का या एक लेसन का, एक कंसेप्ट का, एक थॉट का, एक सोच का, एक फिक्र का, इसी तरह एक आइडिया का, एक प्रैक्टिकल का या एक एक्टिविटी का। इस तरह सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज ए, ये एक सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है यानी कि कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर जो होता है एक किताब का, एक बुक का, वो क्या है? सेंसर, एक डिटेक्टर होता है। सेंसर किसको कहते हैं? डिटेक्टर, यानी कि जिससे इंसान किसी चीज़ को, किसी कंसेप्ट को, किसी थॉट को, किसी आइडिया को, किसी सजेशन को या किसी ओपिनियन को डिटेक्ट करे, लोकेट करे कि कहाँ पर ये अगर कोई मसला है, अगर कोई क्वेश्चन है, इसका हल जो है वो कहाँ पर निकलेगा। पहले यानी उसका इसका कंटेंट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट मैटर का। ये इट मीन्स दैट इट्स सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है इट्स अ सेंसर, इट्स अ डिश एंटेना। जिस तरह डिश एंटेना जो है उसके ज़रिए से बिल्कुल रेडिएशंस आती हैं। मिसाल के तौर पर वो साउंड रेडिएशंस, साउंड या वीडियो जो है, फिर ऑडियो और वीडियो टीवी में बिल्कुल वो फिर मूव होता है, चलता है, ऑपरेट होता है। लेकिन डिश एंटेना जो है पहले वो हवा में से वो कैच करता है ऑडियो और विजुअल वो रेडिएशंस। तो इसी तरह करिकुलम जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो यानी कि वो कंटेंट जो है, वो जो सब्जेक्ट मैटर होता है, उससे इंसान जो है यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो डिटेक्ट करता है, लोकेट करता है, बहुत सारे मसाइल का हल निकालता है। इसी तरह ये एक एलईडी टॉर्च है, यानी कि ये एक ऐसी टॉर्च है, यानी एक ऐसी मशल है, ये एक ऐसी शमा है जिसके ज़रिए से हम बिल्कुल मुश्किल राहों में, मुश्किल यानी कि डेंस एंड डेजोलेट एरिया जो हैं, डार्क प्लेस जो है, वहाँ से रास्ता निकाल सकते हैं। इसी तरह ये किन के लिए है? ये सेंसर है, डिश एंटेना है, एलईडी टॉर्च है फॉर रिसर्च फेलोज़, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, डिज़ायर स्टूडेंट होते हैं, ख्वाहिशमंद तलबा जो होते हैं, जो इल्म के मुतलाशी होते हैं, एंड अदर पीपल, और दूसरे लोगों के लिए भी। इस तरह अब नैरोअर मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, इसका नैरोअर मीनिंग क्या है? यहाँ पर है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज़ बुकिश इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में इंसान जो है एक बुकवर्म बनता है, किताबों का कीड़ा बनता है, यानी कि बिल्कुल किताबों के साथ ही चिपका रहता है। एक चीज़। इसी तरह फैसिलिटेट्स एग्जामिनेशन, यानी कि किताबें पढ़ना, फिर ये इंसान को एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है। एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पास करना अलग बात है, इल्म और नॉलेज हासिल करना अलग बात है। ये दो चीज़ें हैं। एग्ज़ाम पास करना ये एक ट्रिक है, लेकिन नॉलेज और इल्म हासिल करना वो अलग बात है। इसी तरह ये इट्स अ डोमिनेंट फैक्टर, ये गालिब रहता है ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम किस पर? रॉट मेमोरी या क्रेमिंग, बिल्कुल या रटिफिकेशन जिसको कहते हैं, ज़बानी जिसको याद करना कहते हैं, ये डोमिनेंट रहता है यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इस पर। इट इज़ फुल ऑफ बोर्डम,
اس میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، انسان اس میں بور ہو جاتا ہے. اینڈ مونوٹونی بھی کہتے ہیں کہ بار بار ایک ہی چیز کا دہرانا، ایک ہی چیز کا ہونا، ریپیٹیڈلی ایک ہی چیز کا ہونا، اس کو مونوٹونی کہتے ہیں. تو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم میں ایک بچہ جو ہے یا کوئی بھی جو ہے اس میں ایک اکتاہٹ آ جاتی ہے، وہ بالکل بور ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک ہی طرح کے کنٹینٹ آ جاتا ہے روز، ہر ایک مطلب سبجیکٹ میں، ہر ایک ڈسپلن میں کنٹینٹ بار بار ریگولرلی ہم پڑھتے ہیں، کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں. یعنی کہ ایک شفٹ ہونا چاہیے. بی ایڈ میں ایک ٹرم ہے کہ بچوں کا دھیان جو ہے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، اس کو اسٹیمولس ویرنس کہتے ہیں. یعنی کہ اس میں ٹیچر جو ہے کبھی چپ بھی کرتا ہے، کبھی بالکل ان یوزول کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو اس سے جو ہے بچوں کا توجہ جو ہے بالکل استاد کی طرف جاتا ہے، یا استاد کو بالکل بچوں کے سامنے ایک ہی جگہ نہیں رہنا چاہیے. بالکل اس کو بالکل ایک ڈائنمک انداز میں وہاں پر بالکل اپنے تھاٹس جو ہے ڈیلیور کرنے چاہیے. اسٹیٹک نہیں رہنا چاہیے، ایک ہی جگہ پر بالکل ٹکے رہنا اچھی بات نہیں ہے. یہ بالکل بی ایڈ میں بالکل بہترین ایک اچھی اس پر ایک تھاٹ بنی ہوئی ہے. اور ایک ہے کہ اٹ لیکس انوویٹیو آسپیکٹس. سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے اس میں انوویٹیو آسپیکٹس لیک کرتے ہیں، لیکن انوویٹیو آسپیکٹس ہوتے ہیں اس میں. تھیوری جب ہوتی ہے یعنی کہ وہ انوویٹیو تھاٹس بنتے ہیں، لیکن اس کو اپڈیٹ اور اپ گریڈ کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. یعنی کہ انوویشنز آتی ہیں اس میں سبجیکٹ سینٹرڈ یعنی کہ کنٹینٹ میں یا سبجیکٹ میٹر میں، لیکن کچھ ٹائم لگتا ہے. اسی طرح اٹ از آربیٹری. یہ جو سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے اٹس آربیٹری ان نیچر، یعنی کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے بالکل وہ تھوپی جاتی ہیں. انسان جو ہے بالکل ماننا پڑتا ہے وہاں پر. نہیں، یہی ہے. مثال کے طور اگر ہم بات کریں گے کہ ایک سسٹم ہے، مثال کے طور پر اگر ہم پروننسیشن کی بات کریں گے یہاں پر، یا فونیٹکس کی بات کریں گے، مثال بی یو ٹی اگر بٹ ہے، پی یو ٹی پٹ ہونا چاہیے، لیکن بی یو ٹی بٹ ہے اور پی یو ٹی پٹ ہے یہ بات. تو اس طرح یہ ہے کہ اٹ از آربیٹری، یعنی کہ کچھ چیزیں جو ہے بالکل انسان کو ماننی پڑتی ہے بہت سی جگہوں پر. اور ایک چیز ہے کہ اٹ لیکس پراپر لرننگ. اس میں پراپر لرننگ نہیں ہو پاتی ہے. اس میں انسان کو یعنی کہ ایبسٹریکٹ چیزیں جو ذہن میں آ جاتی ہے، پراپر لرننگ جو ہے اس میں نہیں ہوتی ہے. ہوتی بھی ہے لیکن جو بڑے ہوتے ہیں، جو سیانے ہوتے ہیں، جو عاقل ہوتے ہیں، بڑے زیرک لوگ ہوتے ہیں، یا ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں، یا کوئی اور گیانی ہوتا ہے، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ لرن کر پاتے ہیں بالکل تھیوری سے ہی. لیکن چھوٹے بچے جو ہے ان کو دشواری آ جاتی ہے. اس طرح اٹ اگنورز اسٹوڈنٹس ویک ان ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے اس میں وہ بچے جو ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک یعنی کہ 3 R's میں جو ویک ہیں ان کو بہت ہی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا بالکل وہ ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ ووکیشنل لائن میں ہوتا ہے، وہ پروفیشنل لائن میں ہوتا ہے. تو ان کو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ کنٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر میں اچھا نہیں کر پاتے ہیں. تو پھر وہ ایک کلاس میں بالکل ڈل کہلاتے ہیں، ایوریج کہلاتے ہیں، بلو ایوریج کہلاتے ہیں. اس طرح ماڈرن میننگ آف سبجیکٹ کریکولم میں کیا ہے، ہم دیکھیں گے کہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے اٹ ایڈس نالج اینڈ انفارمیشن. یہ نالج بالکل علم جو ہے انسان کے اندر جو ہے انکلکیٹ کرتا ہے یا ایڈ کرتا ہے، اور انفارمیشن بھی. اسی طرح کن کی ایڈ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انہینس ہوتی ہے ایجوکیٹرز کی یعنی کہ ٹیچرز کی. نالجبل پرسن جو ہوتے ہیں، جو بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، جو زیرک لوگ ہوتے ہیں، جو ڈسکریٹ پیپل ہوتے ہیں. اسی طرح ایریڈائٹس اینڈ اسکالرز، جو بڑے بڑے ریسرچ فیلوز ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان کی وہ انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ ایڈ ہوتی ہے، انہینس ہوتی ہے. اسی طرح ریسرچ فیلوز ہیں. اسی طرح ڈیزائرس پیپل ہے، جو خواہش مند لوگ ہیں یا خواہش مند طالب علم ہیں یا علم کے متلاشی جو ہیں.
اور ایک چیز سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم گیوز انفارمیشن. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے یہ انفارمیشن دیتا ہے. یعنی کہ تھیوری میں ایک انفارمیشن ہوتی ہے, وہ انفارمیشن پھر انفارمیشن ٹرنز انٹو نالج, انفارمیشن ہی پھر نالج بن جاتی ہے, ایکسپیرئنس بن جاتی ہے, کمپٹنسی بن جاتی ہے, یعنی کہ مہارت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر انفارمیشن کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم ایک بچے کو یا ایک شخص کو کہیں گے کہ گاڑی چلانی ہے, یہ گاڑی اس طرح چلانی, اس کو یہ جو آن یعنی کہ اس پر جو چابی لگاتے ہیں اس طرح لگاتے ہیں, ہاں, یا یہ آٹو بالکل سیلف سٹارٹ ہے تو پھر جو ہے اس کے گیئرز اس طرح ہے, ہاں, اس میں یہ چیزیں ہیں, بریک اس طرح اپلائی کی جاتی ہے. تو اگر ہم بچے کو بار بار تھیوریٹیکلی وہ سکھائیں گے, وہ لرن نہیں کر پائے گا, وہ لرن نہیں کر پائے, یعنی کہ اس میں انفارمیشن آ گئی, لیکن جب وہ گاڑی خود چلائے گا روڈ پر تو اس میں ایکسپیرئنس بھی آئے گا, نالج بھی آئے گی اور کمپٹنس بھی آئے گی. اسی طرح سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم گیو اسٹریس آن تھیوری, یہ تھیوری پر بالکل زیادہ اسٹریس دیتا ہے, زور دیتا ہے. بٹ تھیوری بیکمز ریپوزیٹری اینڈ نالج بینک. جو زیرک لوگ ہوتے ہیں, جو ٹیچرس ہوتے ہیں, جو ایجوکیٹرس ہوتے ہیں, ان کے لیے بالکل یہ ایک ریپوزیٹری بن جاتی ہے, ایک نالج بینک بن جاتا ہے. اس طرح سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم گیو اسٹریس آن ٹیچنگ آن سبجیکٹ میٹر اینڈ کنٹینٹ. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے اس میں کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے, اس میں بالکل سبجیکٹ میتھڈ پڑھایا جاتا ہے, سبجیکٹ میٹر جو ہے پڑھایا جاتا ہے. اس طرح سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم از بینیفیشیل فار ایجوکیٹرس اینڈ ٹیچرس. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے یہ ٹیچرس کے لیے بھی بینیفیشیل ہے, ایجوکیٹرس کے لیے, یا ایجوکیٹرس یا ٹیچرس کہیں گے. لیکن چھوٹے بچے جو ہیں اس میں اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا ہم یہ معنی یہاں پر نکالیں گے کہ اگر استاد جو ہے کلاس میں آیا تو اس نے وہاں پر اس کو ایک ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں, یعنی کہ انگلش میں ہے تو انگریزی میں بالکل واپس اس کو ایکسپلین کرتا ہے چیزوں کو, اس کی ڈیلیبریشن جو ہے اس کو ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں. اسی طرح کہیں پر بائی لنگول میتھڈ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ انگلش کو پھر اردو میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے, وہاں پر ایکسپلینیشن ہوتی ہے, ایلسٹریشنز ہوتی ہیں اس پر. تو اس میں جو ہے بچہ جو ہے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے, ایک ہی چیز کا ہونا, یعنی کہ استاد نے کتاب ہاتھ میں رکھی ہے اور پھر بالکل اس پر چیزیں ایکسپلین کرتا ہے, ڈیلیبریٹ کرتا ہے. ایک شفٹ ہونا چاہیے, ہر ایک سبجیکٹ میں ایک شفٹ ہوتا ہے, پریکٹیکل بیسڈ ہر ایک سبجیکٹ ہو سکتا ہے. اگر ہم سائنس کی بات کریں گے, سائنس ایکٹیویٹی بیسڈ ہے یا پریکٹیکل بیسڈ ہے, پریکٹیکل کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم بالکل اچھے طریقے سے من سے دیکھیں گے, بالکل ایک ڈیڈیکیشن سے دیکھیں گے, تو ہر ایک سبجیکٹ میں ایکٹیویٹی اور پریکٹیکل آئے گا, بالکل آئے گا. اسی طرح سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم انکریجز ٹیچنگ بٹ ناٹ پراپر لرننگ. اس میں ٹیچنگ ہوتی ہے لیکن لرننگ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم کین بی ایمبیگیوس. یہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم جو ہے, یعنی اس میں کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے, اس میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے, یہ ایمبیگیوس ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس میں شکوک رہ جاتے ہیں, اس میں شبہات رہ جاتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں انسان جو بچہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایسا ہے, یا یعنی کہ اس میں ایک اٹ کین بی فینٹیسی اینڈ ایبسٹریکٹ. یہ بالکل جو ہے بچہ خیالوں کی خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے, یہ ایبسٹریکٹ رہ جاتا ہے اس کے لیے. وہ یعنی کہ اس میں کچھ کنکریٹ چیزیں, یعنی کہ بالکل بچہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ریشنل انداز سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی کہ اس کے سامنے کسی بھی چیز کا ایبسٹریکٹ ہونا بالکل, یعنی کہ وہ کسی بھی چیز کو ایبسٹریکٹ نہیں مانتا ہے, وہ ہر ایک چیز کو کنکریٹ طریقے سے ایک پریکٹیکل انداز میں, ایک ریشنل انداز میں سیکھنا چاہتا ہے. سو اٹ کین پروو beneficial when a teacher shifts from content towards an activity or practical.
یہ بالکل فائدہ مند رہے گا. اس میں بچوں کو بہت لابھ ملے گا، بہت فائدہ ملے گا جب ایک ٹیچر جو ہے کنٹینٹ سے شفٹ کر کے پریکٹیکل کی طرف جائے گا، ایکٹیویٹی بیسڈ جائے گا. ہم مثال کے طور پر ہم کچھ میتھڈالوجی ہے، نئے کچھ ٹرینڈس اینڈ ٹیکنیک جو ہے پڑھانے کے، مثال آئی ڈو، اس میں ٹیچر جو ہے کچھ چیزیں جو ہے بالکل خود ڈیلیبریٹ کرتا ہے، ان کی ڈلیوری کرتا ہے. پھر وی ڈو آتا ہے، ایک استاد جو ہے آئی ڈو اینڈ یو ڈو. پھر بچوں کو ایک جب یو ڈو آ گیا تو اس میں ایکٹیویٹی ہے، اس میں پریکٹیکل ہے، اس میں بچوں کی انوالومنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے. تو پھر وی ڈو، اگر بچوں کو کچھ پرابلم آ گئی تو استاد بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تو وی ڈو کا مسئلہ پھر بن جاتا ہے. تو پھر اسی طرح ایگزٹ ہو جاتا ہے، یہ ایک میتھڈالوجی ہے. تو اسی طرح یا ایویلویشن ہوتی ہے، ایویلویشن کے بعد ہی ایگزٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہم یہاں پر بات کریں گے کچھ ایکٹیویٹیز کی. لیٹس سی سم ایکٹیویٹیز ٹو بریک دا مونوٹونی اور ٹو بریک دا بورڈم. ایک بچہ جو ہے اگر سائنس پڑھتا ہے تو سائنس کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے جو ہے کس طرح ٹیچر جو ہے کنٹینٹ سے شفٹ کر کے ایکٹیویٹی بیسڈ وہ کلاس کو بنائے گا. یہاں پر ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز رکھی ہیں. تو یہ دیکھیے، اگر ہم بچے کو پڑھاتے ہیں یہ نیوٹریشن ان پلانٹس، نیوٹریشن ان پلانٹس 7th میں بھی ایک چیپٹر ہے یہ، 7th کلاس میں، یا بڑی بالکل کلاس میں ہے یہ فوٹو سینتھسس ہے یا نیوٹریشن ہے، بڑے بڑے کلاسوں میں 11th میں بھی ہے یہ اس کا کنسیپٹ. تو یہ ایکٹیویٹی بیسڈ کیسے بنے گا؟ دیکھیے یہاں پر ہم نے بالکل امیج کے ذریعے سے یعنی پکچر کے ذریعے سے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو نیوٹرنٹس جو یہ پلانٹ جو ہے زمین سے حاصل کرتا ہے، نیوٹرنٹس پانی کے ذریعے سے اوپر چلا جاتا ہے آسموسس کے پروسیس تھرو. تو اس میں پرائمری نیوٹرنٹس ہے، پرائمری نیوٹرنٹس میں آتا ہے پہلے نائٹروجن، پھر آتا ہے پی فاسفورس، پھر کے پوٹیشیم آتا ہے. اسی طرح پی پوٹیشیم آتا ہے اور کے جو ہے وہ پی فاسفورس اور کے پوٹیشیم. تو یہاں پر بھی ہے، اس میں یہ پرائمری نیوٹرنٹس یعنی بیسک نیوٹرنٹس ہے. اینڈ سیکنڈری نیوٹرنٹس میں سی اے کیلشیم اس کی فارمولا ہے. اسی طرح میگنیشیم، اسی طرح سلفر، یعنی کہ یہ کیمیکل سمبلز ہیں ان کے. این نائٹروجن کے لیے، پی فاسفورس کے لیے، اور کے جو ہے پوٹیشیم کے لیے. اسی طرح سی اے کیلشیم کے لیے، ایم جی میگنیشیم کے لیے، اور ایس سلفر کے لیے. یہ پرائمری اور سیکنڈری جو ہے یہ میکرو نیوٹرنٹس ہے، MACRO میکرو نیوٹرنٹس. اس طرح مائکرو نیوٹرنٹس میں نیچے آپ دیکھیے گا کہ اس میں کاپر آتا ہے، اس میں مولیبیڈنم آتا ہے، اس میں بوران آتا ہے، اور اس میں کلورین آتا ہے. اسی طرح یہاں پر دوسرے سائڈ میں آپ دیکھیے کہ اس میں این نائٹروجن ہے، پی فاسفورس، کی پوٹیشیم ہے. اسی طرح یہاں پر سیکنڈری میں کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، اینڈ سلفر ہے. اس کے بعد ہی یہاں پر بوران، زنک، آئرن، کاپر، Mn میگنیز، شاید ایک اور ہے یہاں پر مولیبیڈنم، اور ہے کلورین. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو فوٹوسینتھسس یا نیوٹریشن کے دوران کیا چیز ہے، یعنی کہ یہ نیوٹرنٹس جو ہے پانی کے ذریعے سے، آسموس کے ذریعے سے اوپر چلے جاتے ہیں. بالکل اچھے طریقے سے آپ نے بالکل میٹرک تک یہ دیکھا ہوگا. تو پھر جو ہے روٹس کے ذریعے اوپر چلا جاتا ہے. تو اوپر جب بالکل وہاں پر سن لائٹ ہے، کلوروفل بھی ہے، اور وہاں پر یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بالکل انہیل کرتا ہے، اندر لے جاتا ہے. تو ان ساری چیزیں جو را مٹیریلز آ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر فوٹوسینتھسس ایک پروسیس بنتی ہے. تو اس میں جو ہے فوڈ جو ہے اپنے لیے یہ پلانٹ تیار کرتے ہیں، ان کو آٹوٹرافس بھی کہتے ہیں. اسی طرح پھر یہ آکسیجن جو ہے ریلیز کرتا ہے، اور اس میں
اور ایک چیز ٹرانسپیریشن بھی ہوتی ہے، یعنی کہ واٹر ویپرز بھی یا واٹر بھی باہر نکل آتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا موٹا سا ایک یعنی کہ پریکٹیکل بیسڈ جو ہے کس طرح ہم بچوں کو انوالو کریں گے ان کی اکتاہٹ اس بورڈم کو دور کرنے کے لیے. تو اور ایک بات ہے یہاں پر، اور ایک ایکٹیویٹی ہے کہ ہم بچے کو کیسے دکھائیں گے. ہم بچے کو کہتے ہیں بالکل کہ یہ جو لیمن واٹر ہے یا جو لیمبو جو ہے، جو لیمن ہے، اس میں سے بجلی کرنٹ پاس ہوتی ہے، بجلی کرنٹ جو ہے پاس ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس میں کچھ الیکٹروڈس لگے ہوئے ہیں، بالکل نیگیٹو پازیٹیو الیکٹروڈس. تو پھر جو ہے وہ لیمپ جو ہے وہ گلو کر رہا ہے. تو دو جگہوں پر یہ دکھائی دے رہا ہے. تو آپ بالکل اچھی طریقے سے، یعنی کہ یہ پریکٹیکل بیسڈ ایک لیسن ہے کہ ہم کس طرح یہ بچے کو دکھائیں گے کہ لیمن واٹر یا لیمو جو ہے اس میں سے اس کے بالکل وہ جوس میں سے، اس کے رس میں سے جو الیکٹریسٹی جو ہے وہ پاس ہوتی ہے. اور ایک چیز ہے یہاں پر کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ یہ جو گریفائٹ ہے پینسل، جو اس میں وہ جو بلیک راڈ ہوتی ہے وہ گریفائٹ کی ہوتی ہے. تو اس میں سے آپ دیکھیے دونوں طرف جو ہے الیکٹروڈس لگے ہوئے ہیں، کنیکشن لگے ہوئے ہیں، وہاں پر سیل بھی ہے، اور بلب جو ہے وہ بالکل گلو کر رہا ہے. یہ بالکل اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ جو گریفائٹ راڈ جو ہے، یہ گریفائٹ جو ہے یہ بھی گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے. اس میں سے بجلی بالکل پاس ہوتی ہے کیونکہ یہ پینسل جو ہے دونوں طرف جو ہے شارپن ہے. تو یہ ایکٹیویٹی بیسڈ بالکل لرننگ ہے. تو جب ہم بچے کو یہ کہتے ہیں بالکل کنٹینٹ میں یا تھیوری میں کہ گریفائٹ از گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی، پھر اس کے لیے وہ ایمبیگیوس بن جاتا ہے، اس کے لیے ایبسٹریکٹ وہاں اس وقت بن جاتا ہے، اس کے لیے وہ ایک فینٹیسی بن جاتی ہے، ایک خیال سا بن جاتا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکلی اس کو دکھاتے ہیں تو وہ بالکل اچھی طریقے سے وہ لرن کر پاتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ واٹر جو ہے یہ بھی گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر الیکٹروڈس لگے ہوئے ہیں، بالکل فٹ ہیں اس میں، اور یہ بلب جو ہے گلو کر رہا ہے، یہ بالکل جلا ہوا ہے. تو یا ہم بچے کو یہ تاثر بھی دیتے ہیں گھر میں، سپوز ہم نے کہیں پر جو بائلر جو ہے پانی میں لگا ہوتا ہے وہ، تو جو باتھ ٹیپس جو ہوتے ہیں، جو وہاں پر نلکے ہوتے ہیں، چاہے وہ براس کے ہوں یا کسی اور میٹل کے ہوں، تو جب ہم اس پر وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہاں پر سے انسان کو وہ کرنٹ کا جھٹکا محسوس ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی ہم وہ اخذ کرتے ہیں کہ پانی جو ہے اس میں سے کنڈکٹیوٹی ہے، یعنی کہ یہ گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ خوش رہو اور خوشحال رہو.